अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल की एक और वीडियो जारी कर दी गई जिसमें देखा जा सकता है कि वो काफ़ी हशाश बशाश, काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल की ये वीडियो जारी की थी और उसमें शहबाज गिल बज़ाहिर सेहतमंद लग रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अकाउंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये वीडियो में शहबाज गिल नहीं है, ये कोई और शख्स है। और आज जो वीडियो जारी की गई है, एक और वीडियो जो जारी की गई, उस पर वाज़ेह तौर पर शहबाज गिल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। लेकिन वो कहते हैं कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू चेंज किया हुआ, ये डीप फेक है। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ एक बार फिर अवामी मुहिम का आगाज़ किए हुए और इस मुहिम का जो पहला जलसा है वो पिंडी में हुआ है आज, और उससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब भी किया है। अब एक पेशरफ्त कल ये हुई थी कि कल वो जब रैली से खिताब कर रहे थे तो पैमरा ने उसके बाद रात गए एक लेटर के जरिए इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की F9 पार्क जलसे में जो इदारों के खिलाफ उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी, तो पैमरा की जानिब से लगाई गई जो पाबंदी है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से उसकी शदीद मजम्मत की गई। अब देखना ये होगा कि इमरान खान जो इस वक्त मुल्की सियासत में बहरहाल एक अहम और पॉपुलर किरदार हैं, अवाम में अच्छी खासी मकबूलियत रखते हैं, उनकी तकरीर पर पाबंदी का अवामी रद्द अमल क्या होगा। 500 के करीब यूट्यूब फेसबुक चैनल्स को राइट्स दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनका जो अपना फेसबुक पेज है, उनका जो अपना यूट्यूब पेज है, उसके सब्सक्राइबर्स की तादाद एक्सपोनेंशियली एक ही दिन में 18 घंटे में 62,000 के करीब, 62,000 के करीब बढ़ी। तो इमरान खान की मकबूलियत में अभी जो नज़र आ रहा है, प्रिमा फाशी बादियों नज़र में कोई कमी तो वाक़या नहीं उनकी मकबूलियत में, और वो अवाम में पजीराई मजीद भी शायद हासिल कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर इमरान खान पर मुकदमात की बात की है और कल की तकरीर को भी मुकदमात में शामिल करने का उन्होंने इंदिया दिया है। वो क्या कह रहे थे, ज़रा देखिए। इमरान खान जो पहले भी उस मुकदमे में ईमा का मुल्ज़म है, इसकी इस तकरीर को भी उसका हिस्सा बनाते हुए उस मुकदमे में जो है वो इनको गिरफ्तार किया जाए या उस मुकदमे में बतौर मुल्ज़म इनको जो है वो नामजद किया जाए। लॉ मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसकी इस तकरीर के ऊपर अलहदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तकरीर को उसी मुकदमे का हिस्सा बना के इमरान खान न्याजी को उसमें मुल्ज़म के तौर पर जो है वो नामजद करना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस किए जाने की जो खबरें हैं उनमें कितनी सदाकत है? अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो फिर मुल्की सियासत में क्या हलचल मच सकती है? तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो इमरान खान ही मुल्की सियासत की इस वक्त जान है और उनके बगैर मुल्की सियासत हो नहीं सकती। फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। एक तकरीर होती है इमरान खान की, आप हिल जाते हैं। इदारे सबके, इदारों के ऊपर किसी की कोई मोनोपोली नहीं है। साजिश तो यही है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? फिर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तो ये है या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं। तो आज साथ ही साथ कराची के हल्का ने 245 में ज़िमनी इलेक्शंस थे, वहाँ पर इस वक्त के मुताबिक अभी तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी अच्छी खासी एक लीड हासिल है। इससे फिर अगेन अगर जब फाइनल रिज़ल्ट्स आएंगे पता तो तभी चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी कराची में पॉपुलर है, और फिर क्या ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो क्या यहाँ से असेंबली ज्वाइन करेंगे या फिर दोबारा यहाँ पे इस्तीफ़ा होगा। इन सब मामलात पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है आपके साथ तारुफ कराता जाऊँ। हमारे साथ सना बुच्चा साहिबा मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ हैं, एट द वेरी सेम टाइम इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्की सियासत पर। और हमारे साथ अतर काज़मी साहब भी मौजूद होंगे, सीनियर एंकर पर्सन है। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद यू सना। ये जो कल इमरान खान साहब ने कुछ नाम लिए इदारों के और उसके बाद जो पैमरा का नोटिस आया, दो चीज़ें फरमाइएगा। एक तो ये कि आप इसको किस तरह से देखती हैं कि इमरान खान ने जो कल वो बात की, क्या आप उसको धमकी से ताबीर करती हैं और रियासती मशीनरी को वो बाकायदा धमका रहे हैं? ये काम वैसे पहले और भी लोग कर चुके, लेकिन जो पाबंदी लगाई गई उसके बारे में उस पर आपकी टेक क्या है? देखिए, पाबंदी किसी पर भी लगे, मेरा ख्याल है कि हम तो उसको मना ही करेंगे और गलत ही करार देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए हर एक इंसान का। लेकिन देखिए, इसमें एक और बात भी है कि आपके ओपिनियन में क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप किसी की तजलील कर रहे हैं
یا آپ کوئی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ کوئی جو زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کوئی انتشار تو نہیں پھیلا رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ایک تمیز کے دائرے میں اگر رہ کر کیے جائیں، مطلب آپ کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں لیکن تذلیل کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ اداروں کے حوالے سے ہو یا پرسنالٹیز کے حوالے سے ہو. پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی ہوں گی تو میرا خیال ہے ان کے حوالے سے بھی اگر کس طرح سے چوہا، بلی، 3 چوہے اور ڈیزل اور یہ سب چیزیں، میرا خیال ہے یہ سب اتنی ہی پریشان کن ہے کہ اس کے اوپر بھی ان کو منع کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے یہ ایک آدمی کی مزاج میں یا ان کی عادت میں یا ان کی زبان میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہمارے ہاں کلچر یہی پایا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تصدیق نہیں کرتے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شخصیت کو ٹی وی پہ دکھانے سے کیوں منع کیا گیا. اب نواز شریف صاحب نے نام لیے، کیا ان کو اس لیے منع کیا گیا؟ یا نواز شریف صاحب ایک کانوکٹ ہے یہ منع کیا گیا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کو اس لیے منع کیا گیا کہ وہ کچھ ریش سٹیٹمنٹس دے رہی تھیں، یا اس لیے منع کیا گیا کیونکہ وہ ایک کانوکٹ ہے، کنوکٹڈ ہیں اور ان کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ ضمانت پر باہر ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں اگر زیر غور رکھی جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مطلب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بٹ ایٹ دی ویری سیم ٹائم آپ کو یاد ہوگا یہ پوائنٹ آپ کا بالکل جائز ہے کہ وہ کانوکٹ تھے اس وجہ سے لگی، لیکن آصف علی زرداری کی ایک انٹرویو تھا وہ نہیں چلنے دیا گیا، مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو تھا وہ بھی نہیں چلا تھا، وہ دونوں تو کانوکٹ نہیں تھے. اور کہاں سے آرڈرز آئے، کیا معاملہ ہوا؟ جی میں یہی کہہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں پر اگر کوئی کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں. اور ایک حقیقت ہے اس ملک میں کہ آپ کا ایک ادارہ ہے تو پاورفل ہے، آپ کو ایک حد تک آپ کو جا سکتے ہیں، آپ اس کے بعد نہیں جا سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ پاکستان تحریک انصاف والے آ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے سب سے مقبول لیڈر کو بولنے نہیں دیا جا رہا، اور کدھر گئی فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی گفتگو، اور کہاں گئے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئلز، اور کہاں گئے آپ کے لبرل مائنڈڈ جو ہمارے لیے بول نہیں رہے، ہمارے حق کے لیے آواز نہیں کھڑی کر رہے. تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ جو اگزامپل کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا، کیونکہ زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں، کیونکہ کسی پوائنٹ پہ مریم نواز نے کہا تھا، کیونکہ کسی پوائنٹ پہ فلاں نے کہا تھا، اٹ ڈزنٹ میک اینی تھنگ رائٹ. انہوں نے کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح تھا، اور یہ کر رہے ہیں اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. مطلب ایک بات غلط ہے اس کو اصولی طور پر غلط ہونا چاہیے، ایک بات کو غلط قرار دینا چاہیے، ایک صحیح اور غلط کے بیچ میں ہمارا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک، ہمارے یہاں پہ عمومی طور پہ 2 wrongs do make 1 right، یہ چلتا ہے یہاں پہ. میں ذرا نہیں they don't. اور یہ ایک بات اور میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے میں حیرت یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے نا جو پاکستان تحریک انصاف جو گفتگو کر رہی ہے ابھی، اگر وہ تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیں تو پیکا آرڈیننس کے تھرو وہ کیا کرنے جا رہے تھے، جو وہ کرنے جا رہے تھے. اگر وہ مزاج اس وقت ہوتا تو کیا ایک واٹس ایپ کے اوپر لوگ اریسٹ نہ ہوتے؟ اور ایسا اریسٹ جس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر کی درج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی ایک سرٹن پیریڈ کے لیے. تو اگر پیکا آرڈیننس آ جاتا تو آج تحریک انصاف والے کیا کرتے؟ آپ شہباز گل صاحب کے کیس میں کیا ہوتا؟ میں اس بات سے بڑی سخت اختلاف کرتی ہوں کہ دیکھیے تشدد ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے ان کو کوئی مٹھائی کھلانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا، ان سے کوئی گلے ملنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. اس پہ ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں تاکہ یہ پھر میں بریلوی صاحب کے پاس بھی یہی پوائنٹ لے کر جاؤں. آپ کے خیال میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ تشدد ہوا ہے؟ یہ تو ٹوٹلی آؤٹ رائٹلی انکار کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز بائی اینڈ لارج جو ان کے سینئر لیڈرشپ ہے کہ بالکل کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا. لیکن کچھ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر بھی جو کہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اس پہ کامنٹ کر دیں پھر بریلوی صاحب کے پاس اسی بات. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے تشدد ہوا ہے نہیں ہوا ہے، رات ظاہر ہے جب ان کو اٹھایا گیا یا ان کو لے کے جایا گیا، پھر جب وہ ریمانڈ کے لیے پیش ہوئے تو اس میں ایک بہت مطلب 8-10 گھنٹوں کا گیپ ہے. اب اس 8-10 گھنٹوں میں کیا ہوا؟ اب اسلام آباد پولیس نے ان کو اس کے بعد ان پر تشدد کیا، اس سے پہلے تشدد ہو چکا تھا. اب تشدد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کسی نے میرا زور سے ہاتھ پکڑا وہ بھی تشدد کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ مطلب کس کی پیشنس اور بیئرنگ کیا ہے وہ آپ نہیں بتا سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو جب اٹھایا جاتا ہے یا آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو کوئی مٹھائی کھلانے کے لیے، کوئی آپ کے گلے ملنے کے لیے تو نہیں اٹھایا جاتا. اور ظاہر ہے اگر آپ ریزسٹ بھی کرتے ہیں تو بھی کوئی آپ کو ہلکا پھلکا بھی ہاتھ لگاؤ. لیکن ہاں مجھے لگتا ہے یہ الزام بہت زیادہ ہے اور اس پہ ڈیفینیٹلی ایک میڈیکل بورڈ کو کہنا چاہیے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے کہہ دینا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھیں، ہمارے میڈیا نے مذاق اڑایا. نواز شریف صاحب کی مطلب بہت مذاق اڑ چکا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ازیوم کرنے کی جگہ میڈیکل ریکارڈز دیکھنے چاہیے. اور مجھے دوسری بات یہی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، ڈیٹیل میں پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریلوی صاحب ان دونوں چیزوں پر ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. یہ تھوڑا سا
काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है जो पाबंदी लगाई गई है उसके साथ, तो और पहले भी ये काउंटर प्रोडक्टिव ही रहा है पाकिस्तान की तारीख में, जब जब इस तरह के ब्लैकआउट करने की पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई है। गो कि अभी सिर्फ ये पाबंदी है कि लाइव नहीं दिखाना। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, जो शहबाज गिल वाला मामला हम देख रहे हैं, वहां पर एक बड़ा सिंपल सा उनका मुतालबा सामने आ रहा है। एक तो मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा कल तक और आज तक भी। और दूसरा मामला ये हुआ कि वो कहते हैं कि यार एक इंक्वायरी करवा लें और एक ऐसा बोर्ड बनाए जिसमें सबको एतमाद हो, सबको एतबार हो। वो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा, अगर साथ क्लेम किया जा रहा है कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया? बरेलवी साहब जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? सर आपसे। मैं बहुत दूर हूँ कराची में, शायद आप तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। जी आवाज आ रही है सर, आप फरमाइए। अब आइए, मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो गई है सना साहिबा से या? जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि इन दोनों चीजों पर कमेंट कर दीजिएगा। जो पाबंदी इमरान खान की लाइव स्पीच पर लगाई गई, वो कुछ काउंटर प्रोडक्टिव पहले भी जिन पर लगी वो काउंटर प्रोडक्टिव ही नजर आई, पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है हम देखते हैं। एक इस पर कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, शहबाज गिल के हवाले से जो हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो मुतालबा क्यों नहीं मान रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि एक ऐसा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिस पर उनको भी एतबार हो और मिलने दिया जाए शहबाज गिल से? बरेलवी साहब। तो मुझे अफसोसनाक बात ये लग रही है, बहरहाल मैं आपके चैनल की कदर करता हूँ, मैं अभी फॉलो भी करता हूँ और लोगों को भी, लेकिन हम भी यही हैं, 20 साल से हम स्क्रीनों पे भी आ रहे हैं, उससे बाहर भी रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से तकसीम चैनल को कर दिया जाए, इस्तेमाल किया जाए। और ये चाहे पीटीआई करने जिस तरह कर रही है उन लोगों को, जिस तरह ये कर रही है, एक तो ये जो एक नुकसान इस वक्त आपके, हम जो आज़ादी सहाफत के या आज़ादी इजहार के लिए हम लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, बड़ा नुकसानदेह इस वक्त हो रहा है। जो ज़्यादा दावेदार हैं चैनल, उनको तो और ज़्यादा लड़ना चाहिए, लेकिन मैं इनको पहले भी जानता हूँ, हम तो इन्हें जानते हैं, या नवाज शरीफ के दौर में जो कुछ इनके साथ हुआ। तो एक तो ये कि ये जो इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चौथा पिलर है मीडिया, वो स्टेक पर लग गया है इन पॉलिटिशियंस की। हमारी तमाम, मैं सिंध में जो इस वक्त पूरा डूब चुका है, कराची डूब चुका है, हम एक शहबाज गिल जो तकरीबन तीसरे चौथे पता नहीं, जो भी खैर मैं नहीं कहना चाहता उस तरीके से, हम पूरा हमने महवर और मरकज उसके झूठ और सच पे, उसके वीडियो पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूं भाई? ये इसे एक हफ्ता हो गए, आपने 7 दिन हो गए, 7 घंटे सिर्फ इस बात से शहबाज गिल की वीडियो सही है या नहीं, उसी के भाई ये तो पीटीआई को पहली तौर पे ये चाहिए था। और मैंने देखा कि हम तो मेजरली, मैं तो यहाँ पे ये बात सवाल पूछ रहा हूँ कि तशद्दुद हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ या नहीं, आपकी इस पर क्या राय है? अगर नहीं हुआ, हुकूमत कहती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मान लें। फैसल जावेद ने सेनेट में कहा ना कि उसने गलत बात की, अब बात आप तशद्दुद की कह रहे हैं। मैं जो स्क्रीनों में देख रहा हूँ, कभी उसको बिल्कुल ठीक देख रहा हूँ, कभी इस तरह देख रहा हूँ, तो मैं तो ये चाहता ही नहीं हूँ कि अब ये लेवल हमारा आ गया है, हमें आप यहाँ लेकर आ गए हैं कि हम पूरी सियासत, पूरा मीडिया जो है वो इंसाफ के जो नॉन एंटिटी थे, मेरे ख्याल में 2 साल पहले हम जानते भी नहीं थे, ना कभी एमपीए हुए ना एमएनए हुए। आप उनके इस तरह के बेशुमार में बयान ये बता सकता हूँ जो फौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ होते रहे। सबसे बड़ा मियाँ साहब ने क्या नहीं कहा, हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, उसके पीछे वालों से है। कौन है पीछे उनके वाले? ये खुद क्या कहते रहे ये लोग, जो अभी जो मरियम बीबी और ये लोग जरदारी क्या कहते रहे? आप इमरान खान को करें ना कार्रवाई। तो ये एक नॉन इशू को इशू हम बना रहे हैं। मैं शहबाज गिल के इशू को एज ए प्रोफेशनल, सना बच्चा भी माशाल्लाह सीनियर एंकर भी रही हैं, बहुत तवील अरसे से मैं इनको जानता हूँ, 2 दहाई से ये इसमें है। इनको भी यकीनन इस बात का इससे इत्तेफाक करेंगी कि हम लोग बाज़ नॉन इश्यूज को इशू बना रहे हैं। शहबाज गिल को जो भी तशद्दुद हुआ, वीडियो बनी नहीं, लेकिन सर आप कस्टडी में रख के टॉर्चर करना और फिर ये कहना कि पुलिस ने नहीं किया और किसने किया होगा उस पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बड़े सीरियस तो हैं। इस वजह से सिर्फ आपसे पूछा था। खैर इस पर कुछ तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ अतर काज़मी साहब भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि पाबंदी का तो कल पेमरा की तरफ से आया, राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस चीज़ का एक इशारा दिया है कि केस इमरान खान के खिलाफ रियासती इदारों को धमकाने के हवाले से भी बनाया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी हुकूमत क्या बनाने जा रही है और आगे कितनी इसमें सीरियस है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारे साथ अतर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो जिन 2 पॉइंट्स पर बात कर रहे थे वो उनके सामने भी रखते हैं। अच्छा ये बताइएगा काज़मी साहब कि एक तो ये
کہ جو تقریر عمران خان نے کی اس کو اس چیز سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کو دھمکایا. اس پر لیگل ایکشن کے حوالے سے دا گورنمنٹ از مولنگ آن دیٹ کہ اس کا کچھ آگے جو ہے نا عمران خان صاحب پر اس کے حوالے سے کیس کروایا جائے. کتنی اس پر وہ سیریس ہے اور آگے اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز. دوسری شہباز گل والی سر اس پہ کچھ کلیئرٹی دیجیے گا. انفارمیشن ہے آپ کے پاس کچھ اس حوالے سے کہ وہاں پر چل کیا رہا ہے ہاسپٹل کے اندر؟ کیونکہ ویڈیو جو ریلیز ہوئی تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے, یہ کمپیوٹر جنریٹڈ ویڈیو ہے اور وہ آپ شہباز گل ہے نہیں, اور کیونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا ہمیں ان سے اور نہ وکلا کو ملنے دیا جا رہا ہے نہ انکوائری بورڈ بن رہا ہے, تو اس وجہ سے ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے. پہلے اسپیچ پہ فرما دیجیے گا جو کل عمران خان نے اسپیچ کی اور اس کے بعد ان پر پابندی لگی, اور آگے قانونی ایکشن کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں کل جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. لیکن اگر آپ 6 مہینے پیچھے چلے جائیں, اسی حکومت میں جو بھی معزز شخصیات ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ نے بھی اسی ملک میں رہنا, آپ کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے, کمشنر صاحب ڈی سی صاحب آپ نے یہیں پہ نوکری کرنی ہے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں, ان کے کلپس ابھی بھی کوئی بھی نکال کے دیکھ سکتا ہے. دھمکی اس طرح دی جاتی ہے. قانونی کارروائی پہ کون سی دھمکی ہے بھائی؟ اگر قانونی کارروائی وہ کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف کریں گے, وہ پولیس افسران جن کی قیادت کے اندر یہ پولیس فورس ہے, جن کی کسٹڈی میں شہباز گل کے اوپر مبینہ طور پہ تشدد کا الزام لگا ہے, تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی اگر کوئی بات کرے تو اس میں دھمکی کیا ہے؟ اور جس طریقے سے اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر ہینڈل ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی مخالف سیاسی پارٹی کا ٹویٹر ہینڈل ہے. وہ کہتے ہیں جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی تقریر پہ ہمارا رد عمل. کل کیا وابڈا والے بھی رد عمل دیں گے, پی آئی اے والے بھی دیں گے؟ وہ ویسے بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن چلیں آپ کی بات درست ہے, لیکن تھوڑی دیر پہلے ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 2 wrongs don't make 1 right. اب یہاں پر جس طرح سے جو مخاطب کر رہے ہیں آگے کس طرح سے معاملہ چل سکتے ہیں اس پر افیکٹ تو آتا ہے, چاہے وہ جج صاحبہ ہوں چاہے وہاں پر پولیس آفیسرز ہوں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے تھوڑی احتیاط ضروری ہے؟ دیکھیں کسی کے خلاف قانونی کارروائی کی بات کرنے میں کیا اس میں بندہ کیا احتیاط کرے کہ کیا کہیں کہ جناب ہم قانونی کارروائی نہیں کریں گے. اگر وہ یہ دھمکیاں دیں کہ جناب ہم ان کو گھیراؤ کریں گے, ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. ویسا بالکل کوئی بھی کرے تو میرے خیال میں وہ غیر مناسب ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ کا اوپینین اس پہ آگے. قاسمی صاحب اس پہ فرمائیے گا, یہ اب کیا معاملہ چل رہا ہے شہباز گل صاحب والا؟ یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے حوالے سے کیا سننے میں آیا تھا, کل رات سے سن رہے ہیں کہ آپ شہباز گل نے بھوک ہڑتال کر دی ہوئی ہے, ویڈیو میں وہ مٹن قورمے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے. میں نے شہباز گل کے اوپر جو مبینہ تشدد ہوا ہے اس کی تصاویر میں نے دیکھی ہیں اور میرے پاس. اب مسئلہ یہ ہے کہ تصویر ہو جو میرے پاس ہے یا حکومت نے کوئی ویڈیو چلائی ہے, وہ سب ڈاکٹرڈ ہو سکتے ہیں, فوٹو شاپ ہو سکتے ہیں. تو میں تو یہاں پہ حتمی رائے نہیں قائم کر سکتا. کل فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی ایک تجویز دی تھی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ کے اوپر ایک پینل بنا دیا جائے, وہ جا کے شہباز گل سے مل لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں 2 حکومتی شخصیات ہیں, ایک پی ٹی آئی کی شخصیت ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, تو حکومت اس کا سدباب کر سکتی ہے بڑے آسان طریقے سے. اپنے ان 2 معزز شخصیات کو بھیجے شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ, تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ تحقیقات کیوں نہیں کروانا چاہ رہے. اچھا ثنا بچا صاحبہ, آپ آج انہوں نے جو انکوائری کرنی تھی اسلام آباد پولیس نے وہ انہوں نے کر لی ہے, مکمل کر لی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے انکلوڈنگ فواد چودھری, یہ 3-4 لیڈرز جا کے اس کمیٹی جو بنائی تھی جنہوں نے انکوائری مکمل کر لی ہے, ادھر ملے بھی ہیں, کچھ ثبوت وغیرہ بھی انہوں نے دیے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے تو تشدد ہی نہیں کیا, اور پولیس کہتی ہے کہ بالکل نہیں, سب کچھ ہوا. اور دوسرا ایک پیراڈاکسیکل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انکوائری بھی پوری کر لی ہے. تو معاملہ تو وہیں کا وہیں پھنسا رہے گا. اس کا حل تو وہ ہونا چاہیے. اس میں سوری ٹو سے لیکن لگ یوں رہا ہے کہ حکومت تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھائے اور چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے, بجائے اس کے کہ کاؤنٹر اٹیک کر دے کہ بالکل کوئی تشدد نہیں ہے اور یہ صرف اپنے بیان کو چھپانے کے لیے بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں کا دفاع یہی ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا عمومی طور پر دفاع یہ ہے, اور باقی جماعتیں بھی جب پاور میں آتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ پاسٹ کا بڑا حوالہ دیتی ہے کہ دیکھیں جی پیچھے دیکھیں, آپ یہ دیکھیں پیچھے کس نے کیا کہا تھا. یہ کوئی جواز نہیں ہے آپ کا غلط کرنے کا. وہ تو غلط تھے, ان کو کچھ نہیں کہا گیا تو آپ کو بھی کچھ نہ کہا جائے. تو یہ تو ایک ویسے ہی ایک روایت, اچھی روایت نہیں ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اسی لیے کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا چیز نہیں کہنی چاہیے اور کیا چیز کہہ سکتے ہیں, کیا کرٹیسزم
کیا ڈیسیشن کہ وہ کس زمرے میں ہوگا, کتنا حد تک ہوگا, کس حد تک کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ڈیفینیٹلی بنیادی پوائنٹ ہے جس پر ایک ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک رولز سیٹ ہونے چاہیے, ریگولیشنز بننی چاہیے. دوسرا میں 2 باتوں کا جواب دینا چاہوں گی آپ کے سوال پر بھی آنے سے پہلے. ایک تو مجاہد بریلوی صاحب نے جو کہا کہ ہم ایک اس طرح کے ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں. دیکھیں یہ نان ایشو نہیں ہے. یہ نان ایشو اس لیے نہیں ہے کہ آپ شہباز گل صاحب کو امپورٹنٹ سمجھیں نہ سمجھیں. اگر ان پہ تشدد ہوا ہے زیر حراست اور اگر وہ پولیس نے نہیں کیا ہے, بگ کویسچن مارک. اور یہ ہم آواز ہر کسی کے لیے اٹھاتے رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے ہم کس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے اور صحیح کو صحیح کہنا ہے. دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہم ٹریویلائز کر دیتے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا نہیں ہوا, انہوں نے مٹن قورمہ کھایا نہیں کھایا, انہوں نے بھوک ہڑتال کی نہیں کی, ان کی یہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے نہیں ہے. دیز آر ٹریویل کویسچنز. لیٹس ناٹ ٹریویلائز دا میٹر. شہباز گل صاحب کا جو اریسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے خطاب سے بڑا مختلف ہے. جو شہباز گل صاحب کی 15 منٹ کی گفتگو ہے, وہ جنہوں نے اریسٹ کا کیس بنایا ہے, جو کیس بنا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کا دیا ہوا پڑھا ہے. وہ اٹ واز ریٹن ٹیکسٹ جو انہوں نے پڑھا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کس نے لکھوایا, کیونکہ اگر آپ کو پڑھی ہوئی چیز بولتے ہیں تو وہ کسی نے لکھوائی ہے, یا جو بھی جو شک و شبہات ہیں وہ اس بنیاد پر ہے. یہ ایک میجر کیس ہے. یہ چھوٹی موٹی کرٹیسزم یہ اداروں کے اوپر تنقید یہ تو ایڈمنٹ ہیں, حکومت اس پر بضد ہے کہ کسی نے دیا اور انہوں نے لکھا. ویسے کتنی دفعہ میں ایک ویسے اس سے سوال پوچھتا ہوں, شہباز گل صاحب کو آپ نے بولتے ہوئے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, پریس ٹاک کرتے ہوئے, میڈیا ٹاک کرتے ہوئے, ان کو کبھی پیپر کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ پیپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوں؟ فل بدی بولے جاتے ہیں اور کافی کچھ بول دیتے ہیں, بڑی بڑی دیر بول دیتے ہیں, تو یہاں پر بھی کیا وہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ضروری کیا پن کرنا ہے عمران خان کے ساتھ؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز میں تو پروو نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے تو یہ الزام ہی نہیں لگایا. یہ الزام جنہوں نے لگایا ان کو پروو کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو گفتگو اس 15 منٹ میں کی گئی وہ پہلے شہباز گل صاحب نے نہیں کی. شہباز گل صاحب پنجابی میں, اردو میں, سلینگ میں بہت دفعہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. جو ایک تعیناتی کے بعد انہوں نے کوئی پوزیشن لی ہے وہ بالکل میرا خیال ہے غیر اخلاقی بھی تھی اور ان کے مزاج سے بھی مختلف تھی. وہ ایک ذرا سا جو ریڈ لائن رہ گئی تھی وہ بھی کراس کرنے کی بات تھی. نہیں وہ بات آپ کی درست ہے, اس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اس کو تو عمران خان صاحب نے خود ڈیفینڈ نہیں کیا اور کسی نے اس کو کیا ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن یہ کہ اپنے اون پہ کیا یا کہیں سے لکھ کے, بات اب صرف ان کے اوپر تشدد کرنے کی نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک کیس ہے, اس کی بھی بنیادی بات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریلوی صاحب, یہ دس برنگز اس ٹو دا پوائنٹ کہ ایک خبر پھر دوبارہ بڑی گردش میں, اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو بار بار میرا خیال ہے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ اس طرح کی ایک بات ضرور کر دیتے ہیں کہ اب پھر عمران خان کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف ان کو نااہل کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں پر لے کے جائے گا پاکستان کی جو, اور فواد چودھری صاحب نے بھی آج کہا کہ اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دیں گے تو پھر تو نارتھ کوریا ڈکلیئر کر دیں پاکستان کو, مطلب ہی از اے بگ پلیئر ان پاکستان's پالیٹکس. یہ کس طرف جا رہی ہے پاکستان کی سیاست, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں عموماً میں کیونکہ شاید ہو سکتا ہے اولڈ اسکول کا ہوں, جب ریفرنس دیتا ہوں پاسٹ کا تو یہی بات کی جاتی ہے کہ لیٹس آگے کا دیکھیے, پیچھے چھوڑیے. میں ایک ایسے بات کروں کہ جب بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی اپریل, اس کا پروگرام جو ہے 6 ماہ پہلے بن گیا تھا. جنرل چشتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور اس کے لیے اگر آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا اپنے سینئر سے پوچھیے گا کہ سرعام پھانسی دی گئی تھی ایک پپو کیس میں کسی کو کہ نشان عبرت بنایا جائے, پبلک دیکھا کرے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھٹو کے پھانسی کے بعد جو شریف آئے اور انہوں نے کس طریقے کمپرومائز کی ہے. تو یہ آپ میں کہ اگر پاس کی بات نہ کروں, اسی طرح جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں باقاعدہ لاہور سے بسیں لے کر گئے, سپریم کورٹ پر حملہ ہوا اور گاڑی پر کھڑے ہو کر باقاعدہ مائک پہ کہہ رہے تھے تسی نان وان قیمہ ویمہ کھا کے واپس جانا. تو اب آپ کہیں پاس کی بات نہ کریں, ہم اس لیے پاس کی بات کرتے ہیں کہ اگر اس وقت شہباز شریف ہوں یا بھٹو کے ہوں, ان کو اگر شارع دستور کے چوک پر لٹکا دیا جاتا تو بعد میں نہ اس طرح کوئی دستور توڑتا, نہ کوئی بھٹو کی چاپ سنائی دیتی, نہ سیاست نہ اس طرح کہتا. آپ ریلیونٹ بات کر رہے ہیں سر, تھوڑا سا ذرا ہمیں بھی, مجھے بھی, باقی دیکھنے والوں کو بھی سمجھا دیں. کیا آپ پوائنٹ یہاں پر یہ میک کر رہے ہیں کہ یہ شہباز گل کو جو پکڑا ہوا ہے یہ عمران خان کے پکڑنے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ برطانیہ میں کور کو خود کو لگایا اس کا مجسمہ وہاں پر, اسی لیے کہ عبرت پکڑیں. کیوں فاشزم ختم ہو گیا ہٹلر کے ساتھ؟ کیونکہ ان کو سزا ملی. ہمارے یہاں کہا کہ چھوڑ دو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاس کی بات ہوگی اور شہباز کو اس روشنی میں دی جائے سزا جو پاس میں ہم جو اگنور کرتے رہے, تاکہ یہ بھی عبرت بنے اگر انہوں نے ایسا کہا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں وہی آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا, آپ نے پرٹیننٹ پوائنٹس اٹھائے, پاس سے اٹھائے, اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پوائنٹ آپ یہاں پر یہ بتا,
نہیں سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چل رہا ہے there's a method to this madness, یہ if I may call it madness, یہ شہباز گل والا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ثنا صاحبہ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ میں صرف یہ کہی تھی بریلوی صاحب بہت پیچھے چلے گئے. میں اتنا پیچھے جانے کی بات یا نہ جانے کی بات نہیں کری تھی. میں تو صرف یہ بات کری تھی کہ ابھی جو حال ہی میں مریم اور جو نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا اور یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا اور خواجہ آصف تو کہا تھا, وہ ایک پورا ایک ٹائم فریم ہے یہ پچھلے 4 سال کا. میں اس کی بات کری تھی کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیں اور انہوں نے کیا اس لیے ہم بھی کر لیں, کیونکہ ہم ابھی بھٹو کی پھانسی کے اوپر تو نہیں بات کر رہے, ہم وہاں سے تو موازنہ نہیں جوڑ رہے, ہم تو اس سے موازنہ جوڑ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جو سلیکٹیو حکومت کہا گیا. لیکن بریلوی صاحب کا پوائنٹ بڑا اہم ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری ہاں وہ ویلڈ ہے. میں اتنا پیچھے میں تو کہتی ہوں آپ بنیاد پہ چلے جائیں تو ہمارا تو میں 1 منٹ میں صرف اب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں بریلوی صاحب یہ جو تمام لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ اس ملک میں کوئی ایک پیریڈ تو آیا ہو ایسے جس میں کوئی نیچے سے اٹھ کے سیاست میں آ سکے. ہم نے تو الیکٹیبلز کی سیاست کر دی ہے, یہ تو سارا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. تو اس میں آپ کیسے کوئی بھی چیز کیسے صحیح کریں گے؟ ایک آئین تھا اس کی بھی پاسداری آپ دیکھ لیجیے کہاں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل. ثنا آپ نے جانا بھی تھا تو ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, گفتگو کو آگے یہ بڑھائیں گے کتنی صداقت ہے ان باتوں میں اور جن خدشات کا اظہار ابھی بریلوی صاحب کر رہے ہیں, مجاہد بریلوی صاحب, کے یہ پہلے اس طرح کی نا گراؤنڈ پریپیئر کی جاتی ہے. تو یہ اس وقت جو شہباز گل صاحب والا معاملہ ہوا ہے, کیا یہ آگے گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے, نااہل کرنے کے حوالے سے؟ عطر کاظمی صاحب کی رائے جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پھر یہ بات کی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے, اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کرتے رہے ہیں. عطر کاظمی صاحب کتنی سنجیدہ ہے حکومت؟ سنجیدہ سے مطلب ہے کہ باقاعدہ ان کا یہ پلان ہے عمران خان کو گرفتار کرنا, اور دوسرا ایٹ دا ویری سیم ٹائم ٹو مائنس ہم فرام پاکستان's پالیٹکس. اس کا تو کیونکہ اس میں کچھ سیریسنس ہوگی. فواد چودھری صاحب نے اسی وجہ سے آج پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اگر عمران خان کو آپ نے مائنس کرنا ہے تو پھر آپ نارتھ کوریا ڈکلیئر کر دیں پاکستان. اس کا مطلب کہ پلان تو کوئی بن چکی ہیں, پیچھے کچھ وقت ہو رہا ہے پراپر. جی حکومت کا پلان ہے اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کا بھی یہ پلان ہے اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا. اور یہ بہت ساری حالیہ عرصے میں آگے پیچھے کوئی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں, موومنٹس ہوئی ہیں جن سے یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو کرش کرنا ہے. اور آج اپنے جلسے کے اندر خان صاحب اس کا ذکر بھی کریں گے اور بڑی تفصیل سے ذکر کریں گے اس کا, اور بہت ساری چیزیں بتائیں گے. اور ہر آنے والے جلسے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مزید اس قسم کی انفارمیشن آئے گی جو پہلے نہیں آئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ان کی جو براہ راست تقاریر وغیرہ اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور پیمرا کا ایک آرڈر بھی آیا. تو خان صاحب کی جماعت تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا پیغام ہے. اب یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس لیے کہ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو اس وقت عوام ان کے پیچھے ہے. تو کیا ان کو گرفتار کر کے چیزوں کو وہ کنٹرول کر سکیں گے یا پھر ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. شہباز گل کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, جس طریقے سے مختلف حرکتیں ہوئیں پاکستان کے اندر, بنیادی طور پہ ان کو یہ پیغام ہے کہ جناب آپ ٹھیک ہو جائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں, نہیں تو اگلی باری آپ کی ہے. اب خان صاحب وہ پریشر لیتے ہیں یا وہ پریشر نہیں لے کے آگے سے اوفینسو پہ جاتے ہیں, تو اس سے ہماری جو فیوچر پالیٹکس ہے اس کا فیصلہ ہوگا. اچھا کاظمی صاحب, مزید چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گی آگے آنے والے جلسوں کے اندر, خان صاحب اس پر ذرا کھل کے بھی بات کریں گے. پارٹی کے اندر ایک رائے ہے جو آف ریکارڈ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی یہ بات کرتی ہے کہ یہ جو ہیٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایک نوچ اب تھوڑا سا اور بڑھانے کی پریشر ضرورت ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جو اس وقت عمران خان اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں وہ اٹس پرفیکٹ یا پھر تھوڑی سی اس میں کوئی آلٹریشن کی, تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پرفیکٹ تو دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. آبویسلی سیاست وقت کے ساتھ ساتھ دن بہ دن بدلتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. لیکن اس وقت اگر عمران خان صاحب بیک فٹ پہ جائیں گے تو یہ ان کو جو ان کے سیاسی حریف ہیں یہ ان کو کچا کھا جائیں گے. عمران خان کے اگر اس نے اپنی سیاست بچانی ہے تو مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. عمران خان اگر اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. اس لیے کہ یہ کوئی اصولی طور پہ نہیں ہو رہا. کہا جاتا ہے کہ ماضی کا ذکر نہ کریں. ماضی کا ذکر آپ کس طرح نہ کریں؟ 6 مہینے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہو کے افسروں کو دھمکیاں دے رہے تھے, چیف کمشنر سے لے کے جناب چیف سیکرٹری تک,
اور وہی رانا ثناء اللہ آج کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کا نام کیوں لے لیا قانونی. شاہد خاقان عباسی صاحب چیئرمین نیب کے حوالے سے تقریباً جب ان کی ٹرائل کورٹ پیشی ہوتی تھی روز صبح ہی، اور وہ وہاں پہ آ کے ان کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنی ٹینیور ان کا ختم ہونا ہے. بریلوی صاحب آپ اگری کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ کہ عمران خان اس وقت جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ offense is the best defense، اس وقت ان کو اسی طرح فرنٹ فٹ پہ رہنا چاہیے، یا پھر تھوڑا سا اور آگے یا پھر پیچھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو رفقا ہیں وہ ان کو تھوڑا سا مس گائیڈ کر رہے ہیں، he cannot fight with the state. میرا خیال ہے اطہر کاظمی بھی اب سینئر ہو گئے ہیں، وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی پالیسیوں کو اور ان کی شخصیت کو، لیکن سیاست میں جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو تبدیلی آ رہی ہے بلکہ معجزے بھی ہو رہے ہیں. تو میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب سے غلطیاں اس وقت ہو گئیں، وہ غلطی ہونا شروع ہو گئی. پھر آپ کہیں گے جب 20 MNA سندھ ہاؤس بیٹھ کر چلے گئے تھے اس وقت خان صاحب کو اقتدار چھوڑ دینا تھا، وہ اپنا مینڈیٹ کھو چکے تھے. پھر ان کے بعد باپوں، MQM، مینگل، بگٹی کی بیساکھیوں کے پاس نہیں جانا تھا، یہ تھا اس وقت وہ جا کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب ٹریپ ہوئے. کس کا ٹریپ ہوئے مجھے علم ہے لیکن میں لینا نہیں چاہوں گا. اور لیکن تب تک تو سر موشن موو ہو چکا تھا نا، اس وقت اسمبلیز ڈسالو نہیں کر سکتے تھے. نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 مئی کو جب سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ، اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے. خان صاحب کو پتا تھا کہ کتنے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں. اس کے بعد بھی وہ کوشش یہی کرتے رہے ٹل لاسٹ تک کہ میں اسپیکر کو بھیج کے کہ میں نہیں ہوں گے پورے ان کے لوگ. اچھا، لاسٹ کوسچن اطہر کاظمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لیڈرز یہ بہرحال کہتے ہیں اور آف ریکارڈ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریکنسیلیشن کی طرف آنا چاہیے، تھوڑا سا مفاہمت کی طرف آنا چاہیے. جو آپ نے پوائنٹ دیا ان کی اپوزیشن تو ان کو کچا کھا جائے گی، لیکن دوسری طرف بھی کھائیے. کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پہ؟ جی، ایک تو جو مجاہد بریلوی صاحب نے کہا اس لیے کہ وہ ہمارے استاد ہیں، میں ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور میں 100% ایگری کرتا ہوں جو مجاہد صاحب نے باتیں کی. دوسری بات، اس وقت جو پارٹی کے اندر سوچ ہے اس میں مختلف سوچ ہیں، مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو اس طرف نہ لے جایا جائے، لیکن حالیہ دنوں کے اندر جو چند واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد پارٹی کے اندر جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوا ہے. جو چیزیں کچھ شواہد ان کے سامنے آئے ہیں، جو ان کو بتایا گیا ہے کہ پلان کیا بنایا گیا ہے، کس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو ایک طرح سے سوچ ہے وہ بالکل متفقہ سوچ ہے کہ ہمیں کھل کے اپنا موقف سامنے رکھنا پڑے گا. اور بہت سارے ایسے کردار جو پردے کے پیچھے سے چیزوں کو ہلا رہے ہیں، ان کو جب تک ہم سامنے نہیں لے کے آئیں گے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں، مختصراً فرما دیجئے گا کہ ڈو اور ڈائی سچویشن اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں، سیاست میں ڈو اینڈ ڈائی تو نہیں، میں کہوں گا سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحیح فیصلہ یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین جو کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ جو لوگوں کو ہلا جلا رہے ہیں ان کا وہ ہلانا جلانا کم ہو اور پی ٹی آئی کے اوپر پریشر کم ہو اور ہم انتخابات کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب موجود تھے، مجاہد بریلوی صاحب موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.